अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्ज़िया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमूआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। नाज़रीन, तो कल हमने अपनी कहानी का इख्तिताम किया था कि इमरान बिलाज़री कासिम और निज़ाम के साथ मिलकर टीलों वाले मंदिर में पहुंचता है और फातिमा को पंडित के साथ चाल चलने पर मजबूर करता है। इस तरह उसने ऋषि की जान बचानी थी तो वो वहां पहुंच जाते हैं। अब क्या ऋषि की जान बचाकर वो सही सलामत मंदिर से बाहर निकल जाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए आज की एपिसोड मुलाहिज़ा फरमाएं। पंडित सुधाए हुए जानवर की तरह आगे आगे चल पड़ा। इस पर दहशत का गलबा था। वो जब एक बार फिर टीलों की भूल भुलैया में दाखिल हुए, उस कदर रस के ज़ख़ीरे को आग लगाने वाले ज़ख़ीरे में दाखिल हो चुके थे और तेल छिड़क कर आग लगा रहे थे। पंडित आगे आगे चला आ रहा था। इमरान और निज़ाम और कासिम बल्खी के हाथों में तलवारें थीं। फातिमा भी उनके साथ चली आ रही थी। ऋषि दिमागी गैर हाजिरी कैफियत में साथ साथ आ रही थी। आखिर वो इस इलाके से निकल आए तब उन्होंने देखा कि शहर की तरफ से आसमान सुर्ख हो रहा है, फिर बुलंद होते हुए शोले भी नज़र आने लगे। इमरान ने गला फाड़ कर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, और अपने साथियों से इनकी ज़बान में कहा, वो देखो, अल्लाह के शेरों ने कुफ़ार की कमर तोड़ डाली है। गजनी पर हमला करने वालों को हमारे खुदा ने यहीं खाक कर दिया। पंडित ने डरी हुई लहजे से कहा, घबराहट के साथ कहा, ये क्या हुआ? इमरान ने कहा, शहर जल रहा है। यह हमारे खुदा का कहर है जो तुम पर गिरा है। अपनी इबादत गाहों में तुम जो अयाशी से गुरेज नहीं करते, इस हिंदू लड़की की आह ने तुम्हारे शहर को आग लगा दी है। हम जानते हैं कि ये इंसानी कुर्बानी एक फ़रेब है। हमें ये भी मालूम है कि तुमने इस लड़की को कुर्बानी के लिए किस तरह मुंतखब किया था। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें ज़िंदा रहने देंगे। हम तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जा रहे हैं, किसी को पता ना चले कि हम ऋषि को ले गए हैं। तुम्हारे राजा ने इस लड़की को अभी नहीं देखा। कोई और लड़की ले आओ और उसकी कुर्बानी दे देना। हम तुम्हारी फरेबकारी पर पर्दा डाले रखेंगे। इतनी ज़्यादा रियायत और जान बख्शी के बावजूद तुमने कोई गड़बड़ की तो उन शोलों को देख लो जो इस शहर को आग लगा सकते हैं। वो तुम जैसे 100 पंडितों को जिंदा जला सकते हैं। पंडित शोलों को देख रहा था। उस पर जैसे गशी तारी होती जा रही थी। शोले बहुत ऊपर चले गए। इनके साथ शहरियों और फौज का शोर गुल भी सुनाई देने लगा। पंडित यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसने सर हाथों में लिया। इमरान और उसके साथी तेज़ी से चल पड़े। हर काम खुशी सलूबी से होता जा रहा था। ये खुदाई मदद थी। वो दरिया के किनारे उस जगह पहुँचे जहाँ जगमोहन को इंतज़ार के लिए कहा गया था। जगमोहन 4 घोड़ों के साथ वहाँ खड़ा था। वहाँ से कोई पौना मील दूर घोड़े और गाड़ियों की आवाज़ें और इंसानों का शोर सुनाई दे रहा था। वो आगे बुझाने के लिए पानी ले जा रहे थे। शहर जल रहा था। जगमोहन ने घबरा कर कहा, ये आग कैसे लगी? मेरा घर भी जल रहा होगा। इमरान ने कहा, जल जाने दो, तुम अब इस घर में नहीं जा रहे हो, तुम हमारे साथ गजनी चलोगे। अब अपने आप को हिंदू समझना छोड़ दो। हमारे मज़हब का करिश्मा देख लो। तुम्हारी मासूम बहन को पंडित कुर्बानी के लिए ले गया था। मैंने अपने खुदा से दुआ की थी कि मुझे हिम्मत और जुर्रत दे कि मैं इस लड़की को बचाकर साबित कर सकूं कि सच्चा खुदा मुसलमानों का है। देख लो, सारे शहर को आग लग गई है। तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। इसे हम देवताओं से छीन लाए हैं। जगमोहन के मुंह से निकला और वो दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। आह मेरी बहन, मगर लाश की तरह खड़ी रही। जगमोहन के बुलाने और झंझोड़ने के बावजूद उसने किसी रद्द अमल का इजहार
نہ کیا۔ عمران نے کہا اسے تمہارے پنڈتوں نے اس اثر والی کوئی دوا پلا رکھی ہے، صبح تک اسی حالت میں رہے گی۔ ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، بہن کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھاؤ اور چلو۔ جگموہن نے رشی کو اپنے آگے سوار کر لیا اور فاطمہ کو عمران نے اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ نظام اور بلخی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ کشتیوں کے پل سے نہیں گزر سکتے تھے، وہاں سنتریوں کا خطرہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ دیکھ لی جہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا اور گہرائی کم تھی۔ وہ دریا پار کر گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، اب شعلے درختوں کو بھی جلا کر آسمان تک پہنچ رہے ہیں۔ عمران نے کہا یہ آگ ہمیں یہ فائدہ دے گی کہ کسی کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں رہے گی۔ راجہ جے پال کی اپنی بیٹیاں اغوا ہو گئیں تو وہ انہیں بھی نہیں ڈھونڈے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو جہاں 1.5 میل کے علاقے میں راجہ جے پال کی فوج کی رسد اور جنگی سامان انبار لگے ہوئے تھے، وہاں راکھ کے ڈھیر پڑے تھے۔ درخت بھی جل گئے تھے، ان میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ لوگ ابھی تک اس پر پانی پھینک رہے تھے کیونکہ یہ راجہ کا حکم تھا۔ مسلمانوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے۔ راجہ نے رات کو ہی حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو، وہاں سے جتنی نقدی اور زیورات ہاتھ آئیں سرکاری خزانے میں جمع کرا دو اور فوج کے کام کا جو سامان ملے اٹھا لاؤ۔ رات کو جب عمران اور اس کے ساتھی بڑے پنڈت سے رشی کو چھین کر لے گئے تو پنڈت شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ آگ سے بے نیاز اپنے مندر میں گیا اور اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آپ کی طرف چلا گیا۔ شہر کی ساری آبادی باہر آ گئی تھی، شعلوں کی روشنی میں ہر انسان نظر آ رہا تھا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ پنڈت اور اس کے آدمی عورتوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ پنڈت ایک جگہ رک گیا، اس نے اپنے آدمیوں کو ایک نوجوان لڑکی دکھائی اور خود پرے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد کسی طرف سے گھوڑا گاڑیاں دوڑتی آئیں، عورتیں راستے سے ہٹنے کے لیے ادھر ادھر ہٹیں۔ پنڈت کے ایک آدمی نے اس لڑکی کو پکڑ لیا جو پنڈت نے انہیں دکھائی تھی۔ دوسرے آدمی نے لڑکی کی ناک پر کپڑا رکھ دیا اور اسے دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے میں لے گئے۔ انہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا، وہاں سے اٹھ کر مندر میں لے گئے۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا جہاں وہ رشی کی طرح سب کچھ دیکھتی تھی، مگر اس کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ ہندو مت نہ کبھی مذہب کہلا سکتا ہے نہ یہ آج مذہب ہے، یہ تو ہماری رسومات اور تعصبات کا مرکز ہے جسے ان کے پیشواؤں نے مذہب کہہ دیا تھا۔ اس نام نہاد مذہب میں خدا کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ نہتھوں، کمزوروں، بچوں اور عورتوں کا قتل و غارت، حیوانی جذبات پرستی، دھوکہ فریب اور وعدہ شکنی اس مذہب کے اصول ہیں۔ اس کے پیشواؤں نے اپنی عیاشی کے لیے ایسے ایسے تہمات پیدا کیے جو ان کے پیروکاروں کے ذہن اور دل پر غالب آ گئے اور خدا کی بہت سی شکلیں گھڑ لی گئی۔ لہٰذا چاند اور سورج گرہن، سیلاب، آگ، سانپ، بندر اور آسمانی بجلیاں وغیرہ کو انہوں نے مختلف دیوتاؤں سے منسوب کر کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ آج تک یہ قوم سانپ کی پوجا کرتی تھی۔ راجہ جے پال اس آگ کو جو بھٹنڈا کے جانبازوں نے لگائی تھی اپنے دیوتاؤں کا قہر سمجھتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ غزنی کے جاسوسوں کی کارستانی ہے۔ وہ 2 طرح کی باتیں کرتا تھا، کبھی کہتا پنڈت کو بلاؤ، دیوتا سخت ناراض ہیں، ایک کی بجائے 2 لڑکیوں کی قربانی دو فوراً جلدی۔ اس کے ساتھ ہی چلا چلا کر کہتا مسلمانوں کے گھر جلا دو، ان کے گھر لوٹ کر فوج کو دے دو، ان کی عورتوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ دیوتاؤں پر اس کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہ جانباز جو رسد کے ذخیرے اور اس کے دل میں جو آگ لگا گئے وہ اس کے دسترس سے دور چلے گئے تھے۔ اس کے سامنے 5-6 مسلمان لڑکیاں کھڑی تھی جو اسے پیش کی گئی تھی۔ یہ شریف گھرانوں کی بیٹیاں تھیں جو مسلمانوں کو سزا دینے کے طور پر گھروں سے زبردستی راجہ جے پال کے پاس لے گئے تھے۔ راجہ تخت پر بیٹھا لڑکیوں کو ایسے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جس میں طنز بھی تھا اور ہوس بھی۔ خوش قسمت ہو کے خوبصورت ہو، راجہ جے پال نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا جس سے تمہاری قوم عبرت حاصل کرتی۔ میں تم پر رحم کرتا ہوں، تمہیں راج محل میں رکھا جائے، اپنے مذہب کو بھول جاؤ۔ جس روز تمہارے گھر والے ہمیں آ کر بتا دیں گے کہ آگ کس نے لگائی تھی، اسی روز تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک تم راجہ تنزیہ ہنسی ہنس پڑا۔ ہمارا مذہب تمہارے مذہب کی طرح اتنا گھٹیا نہیں کہ ہم اسے تمہارے حکم سے بھول جائیں، ایسا ایک لڑکی نے کہا۔ بکواس بند کرو، ایک درباری نے گرج کر کہا، تم مہاراج کے دربار میں کھڑی ہو۔ ایک اور لڑکی نے کہا، مہاراج ہمارا خدا نہیں، کمزوروں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا مہاراج اس قابل نہیں۔
کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اس کی عزت کریں۔ یاد رکھ مہاراج، ہم ہنسی اور خوشی تمہارا ظلم ستم سہ لیں گے، مگر تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ تو زندہ جلے گا، تیرا کوئی دیوتا تجھ بچا نہیں سکے گا۔ تو دوبارہ شکست کھا چکا ہے، ایک نہیں 1000 لڑکیاں اپنی دیوی کے قدموں میں ذبح کر دے، شکست تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، تو ہمیں سزا دے رہا ہے، ہمارا خدا تجھے سزا دے گا۔ راجہ جے پال نے غصے سے حکم دیا، لے جاؤ انہیں۔ سپاہی لڑکیوں کو دھکیلتے گھسیٹتے لے گئے۔ سلطان محمود غزنوی خراسان و بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر چکا تھا، مگر خانہ جنگی رکی نہیں تھی۔ اس وقت خلافت بغداد کی گدی پر القادر بلّہ عباسی بیٹھا تھا۔ اسلامی نظام کے مطابق تمام مسلمان سلطان اور چھوٹی بڑی ریاستیں خلافت کے تحت آتی تھیں اور خلیفہ کے حکم کی تعمیل ان کے فرائض میں شامل تھی، مگر اقتدار کی ہوس اور توسیع پسندی نے مسلمان حکمرانوں کے دلوں سے خلافت کا احترام نکال دیا اور آپس میں عداوت پیدا کر دی تھی۔ خلافت برائے نام مرکز بن کر رہ گیا تھا۔ سبکتگین نے خلافت سے رشتہ نہیں توڑا تھا، محمود نے بھی خلافت کی عظمت کو برقرار رکھا۔ خراسان اور بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر کے سلطان محمود نے خلیفہ کو ان الفاظ کا پیغام بھیجا۔ ناظرین، وہ پیغام یہ تھا کہ قوم نے پہلی خانہ جنگی میں جو زخم کھائے ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ مجھے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑنی پڑی۔ انہوں نے سلطنت کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے تھے اور خود ہی حکمران بن بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں صلح و صفائی کا پیغام بھیجے، انہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے روکا، مگر میری امن پسندی کو انہوں نے میری بزدلی سمجھا۔ انہوں نے حالات اتنی جلدی خراب کر دیے کہ میں آپ سے حکم نہ لے سکا، مجھے فوری طور پر جنگی کارروائی کرنی پڑی۔ یہ بظاہر خوشخبری ہے کہ میں نے خراسان و بخارا کو ان باغیوں اور غداروں سے چھین کر سلطنت غزنی میں شامل کر لیا ہے، مگر میں اسے خوشخبری نہیں سمجھتا۔ یہ قوی المیہ ہے کہ ہم آپس میں لڑے اور دونوں طرف وہ فوج ضائع ہوئی جس سے ہمیں سلطنت اسلامیہ کا تحفظ کرنا تھا، اسلام کے فروغ کے لیے کفرستان کو اسلام کے پرچے تلے لانا تھا۔ میں مرد میدان ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری عمر میدان جنگ میں گزر جائے گی اور میری لاش کسی محاذ سے اٹھائی جائے گی۔ خدشہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تو میرا جہاد رائگا جائے گا اور میں خدا کے حضور سرخرو نہیں ہو سکوں گا۔ میں اپنی سلطنت کی توسیع نہیں، اسلام کا فروغ چاہتا ہوں۔ مجھے تاج سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھنے کی مہلت ہی کب ملے گی؟ مجھے ہندوستان کے بت للکار رہے ہیں۔ راجہ جے پال ہندوستان کی تمام ریاستوں کی فوجوں سے غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو میرے مسلمان بھائی میرے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے کہ آپ سامانیوں، تبرستانیوں، غوریوں، الخانیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں۔ کیا وہ آپ کی بات ذہن نشین کر لیں گے کہ مرکز سے ٹوٹ کر کوئی ایک بھی مسلمان ریاست باقی نہیں رہ سکے گی؟ سلطنت غزنی کی مالی حالت اچھی نہیں رہی، آپ میری مالی مدد نہیں کر سکتے، نہ میں آپ سے مالی مدد مانگوں گا۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ بغداد کے خلیفہ القادر بلّہ عباسی کا یہ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے جو جواب دیا، ناظرین، وہ جواب یہ ہے۔ آپ کا پیغام پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، حیرت نہیں ہوئی۔ ہماری یہ روایات نہیں کہ ہم اپنے اوپر حکمرانی کا نشہ طاری کر کے اپنے مذہب اور ملی اتحاد کو قربان کر دوں۔ یہ لوگ جو آپس کے خون خرابے کا باعث بنے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کا خون بہانے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں تک سے مدد لیتے ہیں۔ امت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رعایا بنانے کے لیے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے، اکساتے اور خانہ جنگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری روایت بن گئی ہے کہ یہی ہماری تاریخ بنے گی۔ قوم مسلم کی عمرہ، تخت و تاج کے اصول کی خاطر قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنائے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ ریاستوں میں بنٹتی چلی جائے گی، کفار انہیں مدد دیتے رہیں گے، چلتی پر تیل چھڑکتے رہیں گے اور سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹتے چلتے جائیں گے۔ یہ ہمراہ حکمران سمجھ نہیں سکتے کہ مرکز سے کٹ کر ان کی حالت ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخوں کی ہوتی ہے۔
انہیں پتا پتا ہو کر بکھر اور سوکھ جانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاخیں اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی رہی تو اسلام کا درخت سوکھ جائے گا۔ خانہ جنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اگر آپ ایک فیصلہ کن خانہ جنگی لڑنی پڑے تو میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فتور نہ ہو، آپ قوم کو متحد کریں، آپ کا مقصد اسلام کا فروغ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہندوؤں کے ڈر سے، ان کی فریب کاریوں سے بھی اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ فرض سونپتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں، ان کا وقار کا تحفظ کریں، ہندوستان کے بت توڑ کر وہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی اور آپ کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سلطانی کے لیے لڑنے والوں کو اگر کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، دائمی فتح ان کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ خلیفہ نے سلطان محمود کو افغانستان، سیستان اور خراسان کی سلطانی کے سند دے کر اسے یمن الدولہ اور امین الملت کے خطبات عطا کیے۔ مشہور مورخ اور وقار نگار محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ جے پال کے دوسرے حملے کو روکنے میں اور اس کے فوراً بعد خانہ جنگی میں سلطان محمود کی فوج کا جہاں جانی نقصان ہوا وہاں مالی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ فتح الباد، سفر نامہ ابو النصر مستقی اور ابو الفضل کی تحریریں شاہد ہیں کہ محمود کے دربار میں مختلف علوم کے جتنے عالم تھے اور جتنی عمدہ فوج محمود کی تھی اور جتنی عمدہ انتظامیہ تھی، اس کی مثال اس وقت تک کہ کوئی مسلمان حکمران پیش نہیں کر سکتا تھا، مگر فوج اور سول انتظامیہ کے اس اونچے معیار کو برقرار رکھنے پر بہت خرچہ اٹھتا تھا۔ ہندوستان میں اڑوس پڑوس کے دیگر ممالک میں جو جاسوسی نظام قائم کیا گیا تھا، اس کے اخراجات بھی خاصے اچھے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ سلطان محمود کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ انہی دنوں جب سلطان محمود غزنوی ایک طرف خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا، دوسری طرف ہندوستان کا لشکر غزنی پر حملہ کرنے آ رہا تھا، تیسری طرف مالی پریشانی اور چوتھی طرف یہ عالم کہ جس سے مالی اور فوجی مدد ملنی چاہیے تھی وہ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک روز اس کے غزنی کے دربار میں دو اجنبی آئے، یہ سیستان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کا کوئی پانی دور سے ملتا تھا۔ انہوں نے گاؤں سے دور ایک ویرانے میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ زمین کے سطح کی حالت بتاتی تھی کہ پانی زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا اور زمین نرم ہو گئی، مگر 3 ہاتھ نیچے تک کھدائی کی تو آگے زمین پتھروں جیسی سخت ہو گئی۔ سلطان خراسان وستان ایک مسافر نے کہا، اگر زمین صرف سخت ہوتی اور پتھر کی سلیں ہوتی تو ہم کھدائی ترک کر دیتے۔ ہم حیران اس پر ہوئے کہ جس نے ہماری کدالوں کو روک لیا ہے وہ چمکتی ہوئی کوئی چیز ہے، یہ پتھر نہیں ہو سکتے۔ پتھروں میں ایسی چمک نہیں ہوتی، یہ کوئی دھات ہے یا کسی پرانے بادشاہ کا مدفون خزانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں مدفون خزانہ ہوتا ہے وہاں جنات اور خزانہ دفن کرنے والوں کی بدروہیں موجود رہتی ہیں۔ ہم یہ غرض لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ خزانہ ہی ہے تو یہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ گاؤں والوں پر خوف طاری ہے کہ کوئی بھی خزانے کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ سلطان کو اطلاع دے دی جائے۔ سلطان محمود نے اسی وقت ان آدمیوں کے ساتھ اپنے دربار کے 2 عالم اور فوج کے 2-4 حاکموں کو اس کے حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ جنات اور بدروؤں سے ڈرنے کے بجائے مزید کھدائی کریں اور معلوم کریں یہ کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ یہ مدفون خزانہ نہیں بلکہ سونے کی کان ہے جو سطح زمین سے صرف 4-5 ہاتھ نیچے ہے۔ اس کی کھدائی کی گئی تو خاصے وسیع علاقے میں سونا برآمد ہوا۔ اس کان کی شکل درخت کی سی تھی، جیسے درخت اگر زمین میں دفن کیا گیا ہو۔ کان درخت کے ٹہنوں اور ٹہنیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خالص سونا تھا جو کسی بادشاہ کا مدفون خزانہ نہیں بلکہ زمین کا مدنی خزانہ تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں اس کان سے سونا نکلتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا مسعود اس کا جانشین ہوا تو وہ اپنے باپ کے الٹ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو روایتی بادشاہ بنا لیا۔ سلطان محمود نے سلطنت غزنی کو خدا کے جس راستے پر ڈالا تھا وہ راستہ اس کے بیٹے کے دور میں عیش و عشرت اور گناہوں کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ سونے کی اس کان کی دولت جو آتی تھی اس سے رقاصاؤں اور شراب میں
اڑا دیتے تھے۔ ایک رات شدید زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز یہی مقام تھا جہاں سے سونا برآمد ہو رہا تھا۔ وہاں سے زمین پھٹ گئی، پھر زمین بیٹھ گئی اور کان کا پورا علاقہ زمین کے پیٹ میں چلا گیا۔ مسعود نے 2 گہرائی تک زمین کھود ڈالی، اسے مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ کان جب برآمد ہوئی تھی اور سلطان محمود غزنوی کو یقین ہو گیا تھا کہ خالص سونا ہے، تو وہ اپنے پیر و مرشد ابو الحسن غرقانی کے ہاں حاضری دینے گیا اور انہیں بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی پیدائش سے پہلے خواب میں ایک درخت دیکھا تھا جو گھر کے کمرے سے اٹھا چھت پھاڑ کر اوپر گیا اور اس نے آدھی دنیا پر اپنے ٹہنے اور ٹہنیوں کا چھاتا پھیلا دیا تھا۔ محمود نے کہا اور اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ میں دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلاؤں گا۔ اب جو سونے کی کان برآمد ہوئی ہے، اس کی شکل بھی درخت نما ہے۔ کان گہرائی میں نہیں گئی، سطح زمین کے ساتھ ساتھ درخت کی شاخوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ پیر و مرشد مجھے بتائے کہ یہ خدائے ذوالجلال کا کوئی اشارہ ہے یا کیا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، ابو الحسن غرقانی نے کہا۔ اور جو تمہارے دل میں ہے، خدا کو اس کا بھی علم ہے۔ خدا تمہارے متعلق وہ بھی جانتا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ درخت ایک اشارہ ہے جو تمہیں نہیں، ہر سلطان اور بادشاہ کو سمجھنا چاہیے۔ خدا ایسے اشارے صرف انہیں دیا کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تم نے اگر دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے رکھی ہے تو اس کے اشارے کو سمجھو۔ تم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، تم نے انہیں بھی شکست دی جو مسلمان ہوتے ہوئے دین مسلم سے منحرف ہوئے اور تخت و تاج کی خاطر حزب اللہ کا خون حزب اللہ کے ہاتھوں بہا دیا۔ تم نے فتح پائی مگر اتنے بدحال ہوئے کہ دھرم و دینار کے محتاج ہوئے۔ تم نے کہا کہ صرف اللہ سے مدد مانگوں گا، بس اللہ نے تمہاری مدد کی، اپنی زمین کا سینہ چیر کر تیری جھولی بھر دی اور سونا درخت کی شکل میں دیا۔ ناظرین، آگے کیا ہوا؟ کیا وہ سلطان محمود غزنوی سارا سونا نکالے گا اور اس سونے کی مدد سے ہندوؤں پر غالب آ جائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ناظرین اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا اور مجھ جیسے انسان کو جو گنہگار شخص ہے میرے لیے ضرور دعا کرنا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب جو بھی میں نے توڑ جوڑ کر آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی ایک کتاب نہیں، 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ میرے خیال سے پوری دنیا میں اس طرح کسی نے پیش نہیں کی ہوگی، یہ فرسٹ ٹائم پیش ہو رہی ہے۔ اس سے ضرور شیئر کرنا، اپنے دوستوں کو بھی سنانا، تمام مسلمانوں تک یہ بات میری پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے